अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमाति अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। तमाम बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के पाक बबरकत नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, उसी ने हम सबको पैदा किया है और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म और फजल के साथ हम इंशाल्लाह 14वें पारे का आगाज़ करने लगे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जी इसको समझने में हमारे लिए आसानी पैदा करें और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। सूरह हिज्र से 14वें पारे का आगाज़ है। सूरह हिज्र तरतीब के लिहाज से 15 नंबर है, नज़ूल के एतबार से 54 नंबर है। हिज्र का मतलब पत्थर है, यानी एक तो पत्थर है और एक ऐसी बस्ती का नाम है जहाँ पर अल्लाह का अजाब आया। कौम समूद को भी हिज्र बोलते हैं। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते एक मुद्दत गुजर चुकी थी और मुखातिब कौम जो थी मुसलसल हट दर्मी, मज़ामत और जुल्म सितम की हद करती थी उन्होंने। तो लिहाजा यहाँ पे तंबीह की गई है और अपनी कौम के कुफर और मुसलसल मज़ाहमत और मुसलसल जुल्म सितम की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो थके जा रहे थे और दिल भी शिकस्ता था। और इस बात पर नबी पाक अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है और उनकी हिम्मत बंधाई है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जो लोग इनकार कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तरह तरह की मज़ाहमतें करते थे, उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है और सख्त से सख्त धमकियों मलामतों के दरमियान भी समझाने और नसीहत करने में कमी नहीं करनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नसीहत की गई है। इस सूरत में ज़्यादातर तौहीद के ऊपर बात हुई है और दूसरी तरफ किस्सा आदम और इब्लीस सुनाकर मज़ीद जो है वो नसीहत की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबि वल कुरआनिम मुबीन रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युअल्लिहिहिमुल अमलु फसौफा यअलमून वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मअलूम। अलिफ लाम रा, ये आयात हैं किताब इलाही और कुरान मुबीन की। मुख्तसर सा फिर तारुफ करवाया गया है कि ये किसकी किताब है और ये कैसी किताब है। بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ یعنی کس چیز کے اوپر سر تسلیم کر لیا ہوتا؟ اس بات کے اوپر کہ کاش ہم بات مان لیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کاش ہم مسلمان ہو جاتے، کاش ہم سیدھے راستے کی طرف آ جاتے، تو پھر ہمیں یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ نہ ہوتا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایک کاش کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لگا کہ وہ پچھتا رہے ہیں بہت زیادہ۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو چھوٹی امیدوں پر۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ایک اس کو مہلت دی ہے، یعنی اپنی مرضی سے کام کرنے کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اب کم ہے یا زیادہ ہے، تو لہٰذا اس نے اسی مہلت کے اندر ہی اپنے امتحان دینا ہے۔ اور یہ کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے
تو جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے اندر رہ کے اس نے سب کچھ کرنا ہے۔ پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم ہر قوم کے لیے پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ اس کو سننے، سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے اتنی جو ہے مہلت وہ دی جائے گی، اور اس حد تک اس کی شرارتوں، خباثوں کے باوجود پورے تحمل کے ساتھ اسے اپنی من مانی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ مہلت جب تک باقی رہے گی، باقی رہتی ہے اور ہماری مقرر کی ہوئی حد جس وقت تک آ نہیں جاتی، ہم اس کو ڈھیل دیے جاتے ہیں کہ لو اپنی مرضی کر لو، جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو۔ تو یہاں پہ اس مہلت کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مہلت جو ہے وہ دی ہے، ایک خاص وقت دیا ہے اس کو۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے، نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا، یعنی ذکر کون سا ذکر؟ کلام الہی، یعنی یہ قرآن جس کو ذکر کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یاد کرنا، نصیحت کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ذکر میں ہی آتے ہیں کہ اس کو یاد کرنا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اس میں جو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو ماننا ہے، یہ سارا جو ہے ذکر ہے۔ تو لہٰذا اس کتاب کو بڑے اچھے طریقے سے اس سے نصیحت جو ہے وہ سمیٹنی ہے۔ تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، اور جب اتارتے ہیں تو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنے عمل میں سچا ہے تو پھر فرشتوں کو لے آ، تو اللہ تعالیٰ خود پھر آگے جواب دے رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتارتے، جب اتارتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ آتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو سمجھو پھر مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تمہارے پاس۔ وہ درمیان میں نہیں آئیں گے، وہ اینڈ پہ آئیں گے جب مہلت ختم ہو جائے گی، تو اس وقت وہ آئیں گے۔ یعنی اور پھر یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ محض ایک تماشا دکھانے کے لیے نہیں اترتے کہ جب کسی قوم نے کہا تو بلا لیا کہ فرشتوں کو بلاؤ اور فوراً آ جائیں۔ نہ یہ فرشتے اس غرض کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ آ کر لوگوں کے سامنے حقیقت رکھیں اور غیب کو، پردہ غیب کو چاک کر دیں اور یہ دکھائیں کہ لو یہ ایمان ہے اور یہ دعوت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے دی ہے۔ تو فرشتوں کو بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے آخری وقت جب حجت پوری ہو جاتی ہے، جب اللہ نے اپنا کام نکلوانا ہے اور اس قوم کو سبق سکھانا ہے، جب کسی قوم کا یعنی فیصلہ چکا دینے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنا ہے۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی نگرانی کرنے والے ہیں، جو کہ براہ راست ہماری حفاظت میں ہے۔ یہ تمہارے مٹائے مٹ نہیں سکے گا، یہ نہ تمہارے دبائے دب سکے گا، کیونکہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس کا ذکر اس طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پہلے بھی نبی آئے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے لیے، یہ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی بھاری چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر جو ہے جب ان کے دل کے اندر اترتا ہے تو ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ان کی روح کی غذا بن جاتا ہے یہ ذکر۔ مگر جب مجرموں کے دلوں میں اترتا ہے یہ، یا مجرم اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر اس کو سن کر ایسی آگ بھڑک جاتی ہے کہ وہ گویا ایک گرم سلاخ تھی جو ان کے سینے کو پار کر رہی ہے، یعنی اس طرح کام کرتا ہے ان کے لیے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ، یعنی بہت پرانے وقتوں سے لے کے اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قدیم پرانے وقتوں سے پہلے سے لے کے اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا یہی طریقہ رہا ہے
چلا آ رہا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس پر چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی وہ ماننے والے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے مانا نہیں ہے. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے. یعنی کیا مضبوط قلعے؟ اب یہ برج ہیں، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض مفسرین جو ہیں ان کا اختلاف ہے اس میں. یعنی بعض تو کہتے ہیں کہ یہ برج ہیں جو کہ قرآن پاک جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سیارے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ عالم بالا کے خطے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر مستحکم ہیں اور سرحدوں نے دوسرے خطے سے جدا کر رکھا ہے. لہٰذا ہمیں اس چیز میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عالم بالا کا وہ ہے ذکر ہے یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں اوپر انہوں نے کیا کچھ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، ہمیں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، یعنی جو بھی ستارے ہیں یا برج ہیں یا خطے ہیں، جو بھی چیز ہے، اگر سیاروں کو ہم لیتے ہیں یا ہم برج کو لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مزین کیا ہے. یعنی ہر خطے میں کوئی نہ کوئی روشن سیارہ جو ہے یا تارا رکھ دیا گیا ہے، اور اس طرح سارا عالم جو ہے وہ جگمگا اٹھا ہے. اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے. کوئی شیطان ان میں سے راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لیں. یعنی ہر ایک سے محفوظ کیا گیا ہے، لہٰذا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں موجود جو سیارے جو ہیں وہ ایک نشانی کے طور پہ بنائے ہیں اور متوجہ کیا ہے سب کو اس طرف. اور جو سیارے ہیں، سیارے ہر دور کے لوگوں کی متوجہ کا کیونکہ مرکز رہے ہیں. لیکن افسوس، صد افسوس کہ لوگ جو ہیں ان سیاروں کو یا ستاروں کو انہوں نے اپنی تقدیر سے انہوں نے وہ وابستہ کر لیا ہے، جس کی کوئی حقیقت کہیں پہ بھی نہیں ملتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس نے علم نجوم یعنی ستاروں کی چال سیکھی، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا. اور جس نے سیکھنے کا اتنا زیادہ ہی جادو میں مبتلا، جس نے جتنا سیکھا اتنا زیادہ جادو میں مبتلا ہو گیا. اور جادو کیا ہے؟ جادو صرف اور صرف کفر ہے. دیکھیں، جادو کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ ستارے جو ہیں اس سے مزین اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور شیطان کی پہنچ سے یہ دور ہے. لیکن اگر کوئی سن گن وہ لے بھی لیتے ہیں، یعنی وہ شیاطین جو اپنے اولیاء کو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی مدد سے بہت سے کاہن، جادوگر، فقیر جو ہیں وہ غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، تو ان کے پاس حقیقت میں غیب کا کوئی اس طرح کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ کچھ سن گن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کی ساخت انسانوں کی بنسبت فرشتوں کی ساخت سے کچھ زیادہ قریب تر ہے، کہ ظاہر وہ انسانوں سے زیادہ فرشتوں کی ان کی زیادہ قریب ہیں. لیکن پھر بھی ان کے پلے جو ہے کچھ نہیں پڑتا، وہ سن گن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے. اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. یعنی یہ شعلہ روشن بھی اس کی حقیقت سے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کیسا شعلہ ہے، کس طریقے سے آتا ہے. ہمیں اتنا زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ لوگوں کی اس کے اوپر سوچ کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں سے مختلف کہانیاں جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، ستارہ ٹوٹتا ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیں صرف یہاں پہ کیونکہ قرآن پاک نے خاموشی اختیار کی ہے، ہمیں بھی یہاں پہ خاموش رہنا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عالم بالا کے حالات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تو تم نہیں ہو. یعنی ان کے رازق ہم ہیں، اب دوسری کئی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ وہاں پہنچایا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ رزق لے رہا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جس کی خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقدار مقرر میں نازل کرتے ہیں. بار آور ہواؤں کو ہم بھی بھیجتے ہیں،
یعنی بہت جو زوردار جو ہوائیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی بھیجنے والے ہم ہی ہیں، اور پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو۔ یعنی اب یہ ہوائیں، یہ پانی کس طرح خزانہ ہو گئی کہ جب یہ ہماری زمینوں پہ، جب یہ ہمیں خوشی دیتی ہیں، پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے، اور پھر پانی بھی اگر برستا ہے اس میں بھی ایک الگ سے خوشی ہے، اس میں نشانی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن خوشی بھی ہے کہ برسات کا موسم جب آتا ہے، پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، انسان کو ایک دلی سکون جو ہے اس سے ملتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پیچھے دیکھا کہ لوگوں کو متنبع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت سے کہ یہ معاملہ صرف نباتات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی موجودات ہیں ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے۔ یعنی ہوا، پانی، روشنی، گرمی، سردی، سارے نباتات، حیوانات، ہر چیز، ہر نوع، ہر جنس اور ہر قوت طاقت کے لیے ایک حد مقرر ہے جس پر وہ ٹھہری ہوئی ہے، اور ایک مقدار، ایک مقرر مقدار ہے جس میں سے نہ وہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتایا۔ اب ساتھ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں ہمیں کہ زندگی اور موت کو ہم دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہوتے ہیں، یعنی تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض عارضی ملا ہوا ہے، اور آخر کار ہماری دی ہوئی ہر چیز یوں ہی چھوڑ کر تم خالی ہاتھ جو ہے وہ رخصت ہو جاؤ گے، اور یہ سب چیزیں جوں کی توں جو ہیں ہمارے خزانے ہمارے پاس ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیچھے نباتات کا ذکر کیا گیا، ہر چیز کا ذکر کیا گیا کہ اس کو بھی ہم ہی وہ کرنے والے ہیں، ہر دولت کے خزانے دار جو ہیں وہ تم نہیں ہو بلکہ ہمیں، پھر آگے زندگی اور موت کے وارث بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم ہی ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ کیا ایک دن اکٹھا کرے گا۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، یعنی ایک خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا جو بننے کے بعد خشک ہوا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ روح پھونک دی گئی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان سے پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ تبھی تو ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ فرشتوں نے پوچھا تھا اس کے کہ کیا تو ایک ایسی قوم کو پھر پیدا کرنے لگا، ایک ایسی امت کو کہ جو فساد کرے گی، جھگڑا کرے گی، قتل و غارت کرے گی۔ اس لیے ان کو پتا تھا کہ پہلے جن پیدا ہو چکے ہیں، اور لہٰذا وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور یہ جن کس چیز سے پیدا ہوئے تھے؟ یہ آگ سے پیدا ہوئے تھے۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکا اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں گا تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یعنی روح سے کچھ پھونک دوں گا کہ صفات اصل، صفات الہی جو ہے اس کا عکس اس میں ڈال دوں گا تھوڑا، اور جس میں علم، قدرت، ارادہ، اختیار، اس طرح کی کئی صفات جو انسان میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں اس میں آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفات کا ایک ہلکا سا اس کے اندر جو ہے وہ نقشہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ یعنی انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات اراضی کا مسجود قرار پایا، یعنی کہ ان سب نے سجدہ کیا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تو مجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات تو ہے، تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے
دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے تو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ یعنی کیا سمجھ آئے کہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ دنیا کا خوبصورت سے خوبصورت چیزیں جو ہے بنا کے آپ کو سامنے کرے گا، یعنی کہ دنیا کو خوبصورت بنائے گا اور ہر چیز میں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرنے کے لیے کہے گا، ایک ترغیب دے گا اس طرح سے کہ وہ شریک کریں اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس نے خود کہا ہے کہ میں ان بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا، ان بندوں کا جو کہ تیرے لیے جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، یعنی جن کو تو نے چن لیا ہو۔ تو اللہ کرے ہم بھی ان بندوں میں شامل ہوں تاکہ شیطان کا وار جو ہے ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہ کرے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تم میرے حقیقی بندے ہیں، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے ہے کہ بعض لوگ اس طرح کے ہیں، اللہ والے ہیں، جن سے شیطان جو ہے وہ دور سے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں حضرت عمر کا جو ہے وہ نام آتا ہے کہ حضرت عمر کو دیکھ کے شیطان جو ہے وہ دور سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ ان کا دین کے معاملے میں وہ اتنے سخت اور اتنے عمل کرنے والے تھے اور اتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب، باقی سب صحابہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ، بہرحال یہ کہ حضرت عمر کا نام جو ہے وہ سننے میں زیادہ آتا ہے کہ ان کو دیکھ کے شیطان جو ہے وہ دور سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ اور بھی کئی اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے راستے میں شیطان آتے ہوئے خود گھبراتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، نہ کہ شیطان سے ڈرنا ہے۔ ہمارا اگر اللہ کے اوپر تقوی جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور بھروسہ ہوگا اور ہم تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر شیطان جو ہے وہ کچھ ہمارا جو ہے بگاڑ نہیں سکے گا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے یہ جہنم جس کی وعید پیروئین ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا۔ یعنی کن کے لیے مخصوص کیا گیا؟ جہنم کے اب کئی دروازے ہیں ان گمراہ لوگوں کے لیے جن پر چل کر آدمی جو ہے اپنے لیے دوزخ کا دروازہ جو ہے وہ کھولتا ہے، وہ ہے جہنم کے دروازے۔ مثلا کوئی جو ہے دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے، کوئی شرک کے راستے سے جاتا ہے، کوئی نفاق کی جس کے اندر بیماری ہو اس کے ذریعے سے جاتا ہے، کوئی نفس پرستی کی وجہ سے جاتا ہے، کوئی قتل و غارت کی وجہ سے جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، ظلم و ستم، اخلاقی آزادی، تبلیغ کی نہ کرنا اور اقامت کفر کے راستے سے، اور کوئی اس طرح کے مختلف دروازے جو ہیں، مختلف گناہ گار جو ہیں ان دروازوں سے داخل ہوں گے۔ اور بھی کئی گناہ ہیں جو کہ گنے جائیں اگر کہ وہ فلاں دروازے سے، اور ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہیں جگہ پہ آگاہ بھی کیا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں دروازے سے داخل ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ مخصوص دروازوں سے داخل کیے جائیں گے، بخلاف اس کے کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ یعنی اب تمہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تم جس مرضی دروازے سے جا سکتے ہو۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی تھوڑا بہت جو گناہ کیا ہوگا، تھوڑی بہت برائی ہوگی، تھوڑا بہت جو پھسلے ہوں گے اپنے راستے سے، ان کو تو ہم ایسے ہی جو ہے وہ نیکیاں جو ہیں، برائیاں جو ہیں ان کی ایسے ہی ہم دور کر دیں گے، ان کی پوچھ گچھ نہیں ان سے کچھ بھی ہوگی۔ تو لہٰذا ان کو کہیں گے کہ وہ جس مرضی دروازے سے داخل ہو جائیں۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر ہم سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پہلا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ یعنی ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبر دے دو بندوں کو کہ میں غفور الرحیم ہوں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قہار بھی ہوں، میں عذاب بھی دیتا ہوں، اس چیز کا بھی بتا دو، یعنی خوشخبری بھی سنا دو اور ان کو میرے وہ بھی بتا دو کہ میں جب پوچھنے پہ آؤں گا، میں جب عذاب دینے پہ آ جاؤں گے تو پھر میں کچھ نہیں کسی کو وہ نہیں کروں گا، کوئی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا قصہ جو کہ قوم لوط کا قصہ جس غرض کے لیے سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے
نبی پاک یعنی مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جس طرح وہ کفار جو تھے کہ اگر تم سچے ہو نبی ہو تو ہمارے سامنے فرشتے لے آؤ فلاں لے آؤ اس طرح سے. تو یہاں پہ بیسک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، تو جسے لے کر فرشتے ابراہیم، اور بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو ہم یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، انہیں تو ہم جب بھیجتے ہیں جب حق کے ساتھ بھیجتے ہیں، جب کام تمام کرنا ہوتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ فرشتے جو ہیں ابراہیم کے پاس آئے، اور پھر دوسرا حق وہ تھا کہ جسے لے کر وہ قوم لوط کے پاس پہنچے تھے، اور اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارے پاس ان میں سے کون سا حق لے کر فرشتے آئے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، حق کے ساتھ آئے، خوشخبری لے کے آئے، ٹھیک ہے. اور دوسرے قوم لوط کے پاس وہی فرشتے قوم لوط کے پاس آئے، لیکن آئے تو حق کے ساتھ، لیکن کیا لے کے آئے یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب، ان کے لیے مہلت ختم ہو گئی، تو یہ لے کے آئے ان کے لیے. یعنی آئے وہ حق کے ساتھ، لیکن دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے بتانے کا طریقہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے آئے حق کے ساتھ، دونوں کے پاس آئے ہیں، ہمارے حکم سے آئے ہیں دونوں کے پاس، لیکن ایک کے پاس خوشخبری لے کے آئے ہیں تو دوسرے کے پاس عذاب کی جو مہلت، ان کے پاس جو ہے زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، عذاب کا جو وہ ہے پیمانہ لے کے آئے ان کے پاس. تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کس طرح سے آئے. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم نے پوچھا اچھا فرزدادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جس صرف لوط کے گھر والے مستثنیٰ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. پھر جب یہ فرزداد لوط کے وہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلتے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اور اس سے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. یعنی جس طرح ہم نے پیچھے بھی دیکھا، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا کہ فرشتوں نے ان کو آ کے کہا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا کہ کیا دھماکے ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہا، بس تم ادھر چلے جانا جدھر اللہ کا حکم ہوا ہے. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے. یعنی پیچھے دیکھیں کہ فرشتوں نے ان کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں، ہم تباہ کرنے ان کی بستی آئے ہیں، اس جس کا یہ شور مچا رہے تھے. اب ساتھ ہی تھوڑا سا پھر پیچھے ہو گیا معاملہ کہ شہر کے لوگ جو ہیں، تب تک جب یہ بات ہو رہی ہے تو اس وقت تک حضرت لوط کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو شہر کے لوگ جو ہیں وہ خوشی کے مارے وہاں پہ بھاگے آئے ان کے دروازے پہ کہ اپنی بدکاری جو تھی اس کو انہوں نے وہ کرنا تھا. تو لہٰذا لوط نے ان کے وہ کیا، بات کی ان سے اور کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور تم اللہ سے ڈرو اور رسوا نہ کرو. اس طرح کی یہ بات چیز جو ہے حضرت لوط اور ان کے شہر کے لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی. تو یہ بات ہوئی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے. لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. یعنی بات سمجھنے کی ہے کہ جب برائی کا نشہ چڑھتا ہے نا تو پھر کیا سے کیا نہیں ہو جاتا.
کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو پھر اسے کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی ہوش نہیں آتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں نا شعوری لاشعوری طور پہ. ہم اس طرح کچھ تو لاشعوری طور پہ ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن کچھ ہم شعور کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم اندھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب وہ کام ہو جاتا ہے، جب برا کام ہو جاتا ہے تو پھر پچھتاتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جی ہمیں برائی کے نشے سے ہمیں بچانا اور بھلائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم بھلائی کے راستے کے اوپر ہی چلتے چلے جائیں. آخر کار پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برتا دی. یعنی کس چیز کی بارش ہوئی؟ پھر مٹی کے پتھروں کی، کہ کتنے سخت وہ مٹی کے پتھر ہوں گے اور ہر ایک کا نشانہ لے کے تو ان کو ہلاک کیا گیا. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقعہ ہے، یعنی کوئی ہٹا ہوا علاقہ نہیں ہے بلکہ عام لوگ وہاں سے چل پھر رہے ہیں، وہاں پہ یہ ہے. اور اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں اور ایکا والے ظالم تھے. یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، ایکا والے جن کو بولا گیا ہے، اور ایکا والے ظالم تھے. تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع تھے. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر رہے تھے. ہم نے اپنی یاد ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائی، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے. اب یہ ہجر والے کون تھے؟ یعنی قوم سمود، جو کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور پھر وہاں پہ اپنے گھر بناتے تھے. تو ان کو ہجر والی قوم جو ہے، ہجر کے لوگ جو ہے وہ بولا گیا کہ یہ مکان جو ہے اپنے پتھروں کو تراشتے بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. یعنی یہ کیوں اپنی جگہ پہ بے خوف اور مطمئن تھے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیچھے جو قومیں تھی ان کا انہوں نے انجام دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی ایسی جگہ پہ گھر بنائیں گے اور رہیں گے جہاں پہ عذاب اللہ کا آ ہی نہ سکے. یعنی تو پھر وہ نیت کر کے اس ارادے سے انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنائے اور وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کیا. اور وہاں پہ یہ مطمئن تھے کہ اب کوئی جو ہے وہ ہمیں چھیڑ چھاڑی نہیں کرے، یعنی ہمیں کسی قسم کا عذاب جو ہے وہ نہیں آئے گا. لہٰذا یہ نیت کرتے ہوئے انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو ہیں وہ گھر بنائے تھے. اور پھر ان کی نیت یہ بھی تھی کوئی ایک کہ ابھی قوم عاد جو ہے وہ گزری تھی جن کے اوپر ہواؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ عذاب آیا تھا، اور انہوں نے اس لیے بھی اتنی منزلیں اور پتھروں کے اندر وہ کیا تھا کہ اگر ہوا آئے گی بھی تو یہ پتھر جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ہوا کے ہلنے سے نہیں ہلیں گے، تو لہٰذا ہم لوگ بچ جائیں گے. تو اس لیے یہ پھر بے خوف بھی تھے اور مطمئن بھی تھے. تو یہ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. ہم نے زمین اور آسمان کو، ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو. یعنی اگر یہ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں جیسے پہلی قوموں کے لوگ بناتے تھے تو تم ان کو درگزر کرو، معاف کر دو. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں. وہ کون سی 7 آیات ہیں؟ یعنی سورہ فاتحہ کی آیات، ٹھیک ہے، وہ والی آیات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. یعنی کہ تمہارے دل میں کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. تم اس دنیا کی طرف نہ دیکھو بلکہ تم آخرت کی طرف دیکھو. اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ تو ہوتے ہی لالچ ہیں کہ وہ اس لالچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ ان کے پاس رہے. اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفریقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یعنی اب کنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی یہاں پہ مراد یہود کو لیا گیا کہ یہود تھے وہ.
بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہیں وہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم پریشان ہو، جب لوگ تمہیں پریشان کریں تو پھر کیا کرو؟ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ یعنی تبلیغ حق کا جو کام ہے، دعوت کا جو کام ہے، اس کی کوششوں میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے تمہارا سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے کی طاقت جو ہے، سب سے بڑی طاقت جو ہے، وہ سب سے بڑا تمہارے پاس ہتھیار جو ہے تمہاری پریشانیوں کو دور جس چیز سے ہو سکتی ہیں وہ صرف نماز ہے اور بندگی رب پر استقامت ہے۔ استقامت کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ کری جاؤ، تو یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی، تمہیں صبر بھی دے گی، اور تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا کرے گی، اور تم کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ دنیا بھر کی گالیوں سے اور ظلم و ستم کے مقابلے میں اس خدمت پر تم ڈٹے رہو جس کے انجام دہی میں تمہارے رب کی رضا ہے۔ یعنی وہ کون سا کام ہے؟ تبلیغ دین کا کام، کہ تم اپنا کام جو ہے وہ کر ہی جاؤ چاہے جو مرضی حالات ہوں۔ اور مدد تم نے کس سے لینی ہے؟ نماز سے، اور اللہ کی بندگی سے، تسبیح سے اور صبر سے۔ یہ چیزیں جو ہونی چاہیے، یہ چیزیں خود بخود تمہیں طاقت دیں گی۔ الحمدللہ یہی سورہ ہجر تھی جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلی سورہ نحل ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ نحل ترتیب کے لحاظ سے 16 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 70 یعنی 70 نمبر ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور یہ بھی ایک علامت کے طور پہ نام رکھا گیا اس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں، جہاں مرضی چاہے اپنا گھر بنائے۔ تو یہ ایک عنوان کے طور پہ اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور ہجرت حبشہ کے وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں بھی پچھلی صورتوں کی طرح کہ تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر ان کو ذرا سختی سے ان سے پیش آیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایک ان کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کی ہمت بندائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور ان کی جفاکاریوں کے مقابلے میں ان کا رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، یہ اس صورت میں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ یعنی کون سا فیصلہ آ گیا جس کے لیے یہ ایک سوال جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے کہ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یعنی کس طرح کا یہ فیصلہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت ہے جس کا حکم تھوڑی مدت کے بعد ہی دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوتا ہے ان کی جو انکار کرنے کی آخری سرحد پہ جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت بھی نبی کو ہجرت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ حکم ان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے کر دیتا ہے کہ اس کے بعد یا تو ان پر تباہ کن عذاب آ جاتا ہے، یا پھر یہ نبی اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں ان کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں صورتیں کہ آگے اللہ کا فیصلہ، اب یہ فیصلہ جو ہے عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے ہاتھوں نبی اور نبی کے ساتھیوں کے ہاتھوں تباہ کاری بھی ہو سکتی ہے ان کی۔ تو 8-10 سال کے اندر ہی دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ نہ صرف مکہ سے بلکہ پوری سرزمین عرب سے کفر و شرک کی جڑیں جو ہیں وہ اکھاڑ کر پھینک دی گئی تھی۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو، یعنی کون سی روح؟ قرآن پاک کو، جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو، اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ یعنی برحق پیدا کیا
کہ ہر چیز کا آسمان زمین اگر بنائے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ بہت بالا تر ہے اور اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریعاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، یعنی ایک بچے سے کیسے وہ بڑا ہوا، پھر کیسے وہ مختلف طریقے جو ہیں اس نے اپنائے، جھگڑالو اب کسی بھی نوعیت میں لے لیں کہ کس طریقے سے وہ جھگڑالو بنا اور کس رستے پہ جو ہے وہ چلا گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، ان میں دوسرے تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یعنی سخت مشکل کام ہے جہاں وہاں پہنچنا جہاں پہ یہ جانور جو ہیں لے سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک نشانی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہاری آسانی کے لیے جب تمہیں پیدا کیا، جس چیز سے تمہیں پیدا کیا، پھر تم بڑے ہو گئے، ہستی ایک جھگڑالو ہستی اب وہ کسی بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور پھر تم لوگوں کے لیے جانور تم نے تمہارے لیے پیدا کیے جو کہ تمہیں مختلف تمہارے کام آتے ہیں، سخت مشکل میں بھی تمہیں وہاں لے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ وہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بکثرت ایسی چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں، اور انسان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ کہاں کہاں کتنے خدمت کرنے والی چیزیں جو ہیں اس کی خدمت کر رہی ہیں اور کیا کیا خدمت جو انجام دے رہی ہیں۔ پھر یہاں پہ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جس خدا نے اللہ تعالیٰ کے تمہیں وجود میں لانے سے پہلے تمہارے لیے یہ کچھ سر و سامان مہیا کر رکھا ہے، اور جس نے وجود میں لانے کے بعد تمہاری حیوانی زندگی کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا اس نے پورا کیا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر وہ انتظام کو چلا رہا ہے، تو کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اس نے تمہاری انسانی زندگی کی اس سب سے بڑی اور اصلی ضرورت کو پورا کرنے کا بندوبست نہ کیا ہو؟ یہی بندوبست تو ہے جو نبوت کے ذریعے سے کیا گیا ہے، یعنی کہ تمہاری جو ہے سوچ کو، تمہارے نظریے کو صحیح راہ عمل سے واقف ہونا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو کیا اس ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے خیال نہیں رکھنا تھا انسان کی، کہ انسان سیدھے رستے کی طرف آئے، انسان حیوانوں کی سی زندگی نہ گزارے؟ تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدھے رستے بھی بتائے ہیں اور ٹیڑھے رستے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ یعنی ہمیں انتخاب ہمیشہ ہمیں سوچ سمجھ کے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور سیدھے رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ ہماری کم از کم سوچ سمجھ جو ہے اتنی ہم سوچ سمجھ کا اپنا استعمال کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ سیدھا رستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا رستہ کون سا ہے۔ اور سواریاں بھی دیکھیں کہ قیامت تک کتنی سواریاں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جن کے اوپر اکڑ ڈھنگ رہ جائے گی، اور قیامت تک یہ سواریاں جو ہیں بنتی رہیں گی، کہ وہ سب کچھ انسان نے بنایا ہے، اور پیچھے دماغ اللہ نے انسان کو، وہ قوت، وہ طاقت، وہ عقل، وہ شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ بنائے یہ ساری چیزیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کو بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہاں پہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں جو ہیں وہ دی ہیں، اور ان ساری چیزوں میں بہت نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کس طریقے سے
اللہ تعالیٰ کس طریقے سے فطرت کے مطابق وہ آ جا رہے ہیں اور ہمیں ہماری ضرورت کو وہ پورا کرتے ہیں. اب سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں سے بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں. یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جس چیز کا بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ اس سے تر و زیادہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جس نے تم پہنا کرتے ہو. یعنی کہ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت. ایک تو یہ کہ ہم اپنے خوراک وہاں سے حاصل کرتے ہیں، کھانے کی چیزیں وہاں سے حاصل کرتے ہیں سمندر سے، اور دوسرا سمندر میں کیسے کیسے خزانے جو ہیں چھپے ہوئے ہیں جو کہ ہماری زینت کا باعث بنتے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کی اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. یعنی دیکھیں سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پہاڑوں کو اس نیت کے ساتھ ایک میخیں جو ہیں وہ گاڑ دی کہ زمین جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ڈھلکے. اور دیکھیں زمین جو ہے وہ کہیں ایک جیسی بھی نہیں ہے، کہیں سے کسی طرح کی زمین ہے، کہیں سے کس طرح کی. تو ان ساری حکمتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی علامتیں ہیں تاکہ ہم سیدھا رستہ جو ہے وہ اختیار کریں اور سیدھے رستے کے اوپر چلیں. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. یہاں پہ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو پیدا کیا گیا ہے جو پیدا نہیں کیا گیا، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی نیکی اور بدی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، حق اور برائی جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اندھا بہرا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بینا آنکھوں والا اور اندھا کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چیز جو ہے پیدا کرنا نہ پیدا کرنا یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہے، اب یہاں پہ وحدت کا بے تحاشا جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اثر دکھا رہے ہیں کہ اگر تم میری وحدیت کا یعنی میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکو گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ یہ چیز آئی ہے کہ کھلے اور چھپے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یعنی دیکھیں ایک دو آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کے سبق جو ہیں ہمیں دے دیے ہیں اور ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں کن چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے اور کن چیزوں سے دور رہنا ہے. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. یعنی یہاں پہ مراد ہے اصحاب قبور والوں سے کی کہ اشارہ ان کی طرف ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کی جو ہستی بتائی جا رہی کہ وہ تو مردہ ہیں نہ زندہ ہیں، وہ کیا تمہاری مدد کریں گے اور کیا تمہیں دے سکتے ہیں؟ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. اور وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں، یعنی جو غرور کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں. کس چیز کا غرور؟ اپنی طاقت کا غرور، اپنے گمانڈ، اس چیز کا گمانڈ کہ ہم دنیا میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، ہم امیر ترین ہیں، ہمیں کبھی موت نہیں آ سکتی. ہم یا تو یہ کہ موت کا سوچتے ہی نہیں ہے وہ کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے. بہر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہے. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں جی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یعنی کون سی فرسودہ کہانیاں ہیں کہ اگلے وقتوں، جیسے آج بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پچھلے وقتوں کے، یہ تو پہلے لوگ کرتے تھے، آج تو ماڈرن دور ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں. تو اس طرح کی باتیں دیکھیں کرنا، سوچنا، کرنا، دوسرے کو بتانا غلط ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جو ہمارے قرآن میں آ گیا، جو قرآن و سنت میں آ گئی بات وہ آ گئی بات، اور وہ اٹل
حقیقت ہے، اس سے ہم جو ہے وہ پرانے وقتوں کی کہانی نہیں کہہ سکتے، اور پرانے وقتوں کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی رسم کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ برمنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ہیں، یہ ایسی ہی مکاریاں یعنی فریب کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی. یعنی انسان کے لیے لازم ہے کہ خود تو گناہوں سے بچنا ہی بچنا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی بچانا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود وہ گناہوں کا بوجھ سمیٹ رہے ہیں، اور ساتھ میں جن کو اپنے رستے کے اوپر لگا رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی انہیں کے اوپر ہوگا. تو کیا پتہ چلا کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں، یعنی قامت دین کے کام کے لیے آئے ہیں، نیک کام کرنے والوں کی پھر ہمیں وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اور نیک کام جو بھی لوگ کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں جہالت گمراہی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ دوہرا عذاب اس کو ملے گا، ڈبل عذاب. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی پلاننگ کی تھی اور ان کی پلاننگ جو ہے ان کو تباہ کر گئی تھی. جو پچھلے وقتوں کے لوگ تھے کہ کیسی انہوں نے عمارتیں بنائی، کیسی چیزیں بنائی، کیسے گھر بنائے. لہٰذا ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو کوئی گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈیگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جب جواب دیتے ہیں کہ اگر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہاری کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. یعنی ملائکہ بھی جو ہیں ان کی بھی اس کا مطلب ہے کہ بات چیت جو ہے وہ ان لوگوں سے ہوگی کہ دیکھو تم کیا کر رہے تھے کس طرح. تو آگے سے جب انکار کریں گے کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری کرتوتوں سے واقف تھا، تو پھر ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے، ہمیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے اور ہمیں وہاں پہ جواب دینا ہے. دوسری طرف یہ خدا ترس لوگوں سے پوچھا جائے گا، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے گا یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یعنی پہلے ان سے کفار سے پوچھا گیا تو ان کو پتہ نہیں تھا، اب یہ اللہ والوں سے پوچھا جا رہا ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں یہ بہترین چیز اتری ہے اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دمائی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کیجیے گا، ہمارے لیے بھی یہ سب کچھ رکھیے گا اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. یعنی کہ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شمار کریں، ہمارا بھی، کہ دیکھیں جن کا اس طریقے سے استقبال ہوگا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے. یعنی ملائکہ کب آتے ہیں؟ جب حجت پوری ہو جاتی ہے. ملائکہ اس سے پہلے نہیں آتے، ملائکہ اسی وقت آتے ہیں اور آتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں. یا یہ تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہو گئی اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی کیا چیز؟ عذاب اللہ کا جو ہے آ کے رہا. اور عذاب اب کس طریقے سے کہ پہلے قوموں کے اوپر تو کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زلزلے بھیجے، پتھروں کی بارش ہوئی اور اس طرح کے، لیکن
ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر کفار کے اوپر یہودوں کے اوپر جو ہوا تھا وہ جنگ کی صورت میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کہ اس کے موقع پر جب ان کو تلپٹ ان کو جو ہے کر کے رکھ دیا تھا، اس چیز کا ذکر ہے یہاں پہ. تو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو لوگ یہ آ گئی وہ مذاق والی جس کا تم مذاق اڑاتے تھے، آ گئی ہے وہ اب تمہارے پاس یہ چیز. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. دیکھیں سیم ایسے ہی ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. ہمارے جو ہیں منافقین جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے اللہ چاہے گا تو ہدایت مل جائے گی. بھائی اللہ تو چاہتا ہے ہدایت لو، تم لوگ ہدایت نہیں لیتے ہو. اللہ تو ہر وقت چاہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا، لیکن وہ ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح. تو ایسے لوگوں کو فوراً یہ جواب دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے لیکن تم خود نہیں چاہتے ہو. تم خود چاہو گے تو اللہ بھی چاہے گا پھر زیادہ. تو اللہ تو چاہتا ہے، اللہ نے تو اسی لیے یہ ہدایت دی ہے، اسی لیے نشانیاں بنائی ہیں، اسی لیے سارا کچھ تو اللہ نے اسی لیے کیا ہے. تو ہمیں فوراً وہاں پہ ان کو سمجھانا ہوگا حکمت کے ساتھ ساتھ. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی شیطان کی بندگی سے بچو، اپنے نفس کی بندگی سے بچو اور صرف اللہ کی بندگی میں آ جاؤ. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط کر دی. یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم 2 حصوں میں تقسیم کی گئی. بعض نے اس کی بات مانی اور یہ مان لیا کہ اللہ کی توفیق سے تھا، اور بعض جو ہیں وہ گمراہی پر جمے رہے، ڈھیٹ بنے رہے، اور انہوں نے نہیں ماننا تھا تو نہیں مانے وہ لوگ یہ بات. پھر ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں کہ تم چاہے، اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا، وہ اگر ہم لوگ تصور کریں کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پتہ نہیں کتنا زیادہ وہ گل کے اس چیز میں جاتے ہوں گے کہ کاش یہ لوگ مان جائیں، کوئی ایسا طریقہ ہو یہ لوگ نیکی کی طرف آ جائیں، سیدھے رستے کی طرف آ جائیں. کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ گزر رہی ہوگی جب وہ ہٹ درمی میں اپنا ٹائم گزار رہے ہوں گے اور مانتے ہی نہیں ہوں گے اور مختلف ظلم و ستم کرتے ہوں گے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جس نے نہیں ماننا وہ نہیں، اور جسے اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہے، اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو وہ ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے ایک حکم دیں، کن فیکن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، اور بس وہ ہو جاتی ہے. اتنا ہی کہنا اللہ کے لیے کافی ہے. تو دیکھیں اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے، سب ہمارے لیے اپنے اختیار میں اور ہمارے اپنے ہاتھ میں. ہمارا تو کام ہے صرف ہم نے کہنا ہے ہو جا، اور وہ ہو جائے گی. لیکن یہ ظالم لوگ جو ہیں سمجھتے نہیں ہیں. جو ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم نے دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دے دیا، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. یعنی اب یہ اشارہ کن کی طرف ہو رہا ہے؟ مہاجرین کی طرف، جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے، جنہوں نے برداشت کیا اور پھر تنگ آ کے مکہ سے حبش کی طرف اور ہجرت کر گئے تھے. اور مہاجرین حبشہ کا ذکر چھیڑ دینے میں ایک یہ بھی بات ہے کہ یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے اوپر اتنے تم لوگوں نے ظلم ستم کیے، اتنا زیادہ ان کے اوپر کہ وہ لوگ مجبور ہو کے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے. ورنہ کون اپنا گھر، کس کا دل چاہتا ہے اپنا گھر چھوڑے؟ کس کا دل چاہتا ہے اپنی سرزمین کو چھوڑے اور دوسری جگہ جا کے آباد؟ اور پھر کوئی آسان کام ہے دوسری جگہ جا کے آباد ہونا، دوسری جگہ جا کے گھر بدلنا؟ ہم یہاں پہ دنیا میں دیکھیں کس طریقے سے گھر پہ گھر شفٹ کرتے ہیں، اور کتنی مصیبت، کتنی مشکل سے دوچار ہمیں ہونا پڑتا ہے جب ہم شفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہاں پہ بھی یہی بتا رہا ہے جان کہ اپنے ابائی گھروں کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے کہ جس وقت انہوں نے ہجرت کی تھی، اور جب یہ ذکر چھڑتا ہوگا، یہ ذکر ہوتا ہوگا تو ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو یہاں پہ اشارہ ہے مہاجرین کی طرف. کاش جان لے وہ مظالم جنہوں نے صبر کی، وہ مظلوم کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. سبحان اللہ، دیکھیں کہ کیسا اچھا انتظام ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا اور وہ منتظر ہوں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی. یعنی پہلے بھی کتابیں دی تھی، روشن نشانیاں دی تھی، لہٰذا اب بھی دی ہے جو کہ ان کی تصدیق کر رہی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور وہ جس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم ہو رحیم ہے. دیکھیں یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ وہم و گمان بھی نہیں کرتے تھے کدھر سے اچانک سے جو ہے ہم پکڑ میں آ جائیں گے. آج دیکھیں اگر ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک جو ہے وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک یہ چیز ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، اچانک کے سلسلے میں کہ بس اچانک موت آ گئی، کچھ بھی نہیں تھا. تو دیکھیں کتنی بڑی کہ اس کا مطلب ہے ہمیں ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے کہ مجھے نہیں پتا اگلا لمحہ میرے لیے آئے گا کہ نہیں، اور وہ میرے لیے وہ لمحہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رخصتی ہے ہماری، اس میں سمجھے کہ وہ قیامت ہی ہے. اس بندے کے لیے جو مر گیا اس کے لیے تو وہ قیامت ہے. پھر اس نے کیا قیامت کا انتظار کرنا کہ قیامت نے کب آنا ہے کب نہیں آنا. تو ہر روز دیکھیں کتنے لوگ قیامت سے گزرتے ہیں، کتنے لوگ قیامت سے گزرتے ہیں، اس کے لیے تو قیامت ہی قیامت ہے یہ. تو لہٰذا ہمیں ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے کہ پتہ نہیں اگلا لمحہ جو ہے مجھے ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. لہٰذا مجھے اپنا حساب جو ہے وہ اکٹھا کر کے رکھنا ہے، مجھے اپنے اعمال میں اضافہ ہر روز کی بنا پہ، ہر وقت ہر منٹ کی بنا پہ مجھے اپنے اعمال میں اضافہ کیے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور دائیں بائیں گرتا ہے، سب کے سب اس طرح اظہار عجز کرتے ہیں. یعنی تمام جسمانی اشیاء جو ہیں کے سائے اس بات کی علامت ہیں کہ پہاڑ ہوں یا درخت، جانور ہوں یا انسان، سب کے سب قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں. سب کی پیشانی پر بندگی کا داغ لگا ہوا ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہیں. سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی کھلی علامت ہے کہ وہ چیز آپ نے کبھی درختوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب خاص طور پہ صبح کے ٹائم پہ کہ وہ کس طرح ان کے پتے جو ہیں ہر درخت کے نیچے کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو وہ پتے جو ہیں وہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز اگر تصور کریں، اگر دیکھیں ہر چیز کو کھلی آنکھوں کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں پہ اگر غور و فکر کریں تو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. ہر چیز جو ہے وہ کس طریقے سے سجدہ کرتی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. سب کے سب اس کے اظہار عجز کر رہے ہیں. زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر مسجود ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، یعنی وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. صرف انسان ایک ایسا سرکش ہے جو کہ اللہ کی نعمتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، اللہ کے تمام احسانات کو بھی بھلا دیتا ہے، اور بجائے
اس کے احسانات ماننے کے الٹا اس کو شریک جو ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، یعنی دو خدا نہ بناؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی میرا شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، خالصاً اس کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یعنی سارا دین جو ہے، ہر چیز جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، ہر چیز پرند جانور ہر چیز کو دیکھیں تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شریکے میں شریک کرنے لگتا ہے. جیسے ہم نے سیم پیچھے بھی یہ آیات پڑھی ہیں اور ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ کے آئے ہیں کہ جب ان کا کام جب مشکل آتی ہے تو اللہ کے طرف جھک جاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. آج بھی ہمارا بھی یہی حال ہے، جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تسبیحاں بھی ہم پکڑ لیتے ہیں، جائے نماز بھی ہمارے بچھ جاتے ہیں نوافل پہ اور دعائیں اور یہ سارا کچھ. جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی ہے ہم اپنی روش پہ دوبارہ جو ہیں وہ گامزن ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط ہیں. تو اس کا مطلب اور پھر یہ شریک کس کو ٹھہراتے ہیں؟ سب سے بڑا شرک جو ہے وہ تو ہمارے اپنے جس کو شریک ٹھہراتے ہیں ہمارا اپنا نفس ہے کہ دن رات جس کو ہم شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اس کا کہنا مان کے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اور اپنے نفس کی بات مان کے، اور پھر طاغوت جو شیطان ہے سارا کچھ کروا رہا ہوتا ہے. تاکہ اللہ کے احسان کی شکر گزاری کرے. اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیا ہے. یعنی جو یہ لوگ نظریں نیازیں مانگتے ہیں اور اپنے مختلف آمدنیوں کو ان کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، تو یہ سارا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جن سے کہ رزق ہم دیتے ہیں اور چڑھاوے چڑھا دیتے ہو، اور نیازیں منتیں اور یہ وہ جا کے تم چڑھا دیتے ہو مزاروں پہ اور اپنے دیوتوں کے آگے. تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو دینے والے ہم ہیں، اگر خرچ کرنا ہے تو تم نے ہمارے ہی رستے میں خرچ کرنا ہے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجوید کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے، یعنی بدنامی کا خوف چھا جاتا ہے ان کے چہرے پہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور اس بری خبر کے بعد کیا کس کو منہ دکھائے. دیکھیں یہ اس وقت تو سر عام یہ چیز ہوتی تھی، آج بھی کسی نہ کسی حال میں یہ جس کے پاس 2-3 بیٹیاں ہوگی، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو. جس کے پاس 2 بیٹیاں ہو گئی، 3 بیٹیاں ہو گئی، آخر اس کے دل میں نہ کچھ بھی ہو لیکن آس پاس جو آپ کے معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں نا وہ ضرور اس کو نا اس چیز کے اوپر وہ کریں گے کہ پریشر ڈالیں گے کہ دیکھو تمہاری اتنی بیٹیاں ہو گئی، صبر کرو، کوئی بات نہیں، اللہ بیٹا دیکھ. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے، 2 ہو 3 ہو 4 ہو، ساری رحمتیں ہی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی دین ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں کم از کم ہمیں اس طرح کے لفظ جو ہیں اپنے منہ سے نہیں نکالنے. ہمیں اس چیز کا غور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی افسوس کوئی اس طرح کی وہ نہیں، ہمیں حرکت نہیں کرنی جو کہ اللہ کو ناپسند ہو. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب ہے اور حکمت پہ کامل ہے.
اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، یعنی اب تک تو سب کے سب ختم ہو چکے ہوتے اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ پکڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، یعنی خود تو وہ ناپسند کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ تجوید کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر اللہ نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پکڑنا ہوتا نا تو اللہ کب کا پکڑ جاتا۔ ہر ایک کے لیے مہلت ہے، ایک وقت ہے، 40 سال 50 سال 60 سال، آخر اس نے جانا ہے، اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی وہی اس کے لیے قیامت کی گھڑی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو اکٹھا کرنا ہے اسی وقت اکٹھا کرنا ہے، آج ہی، آج سے مراد اسی وقت ہمیں نیکیوں کے لیے دوڑ لگانی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ہمیں نہیں پتا ہماری مہلت کتنی ہے۔ اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں، اور ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب پہلے اسی میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم نے رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہیں نہ مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لے، یعنی بار بار وہی واقعہ، وہی بات، وہی اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں ان کو کہ ان کو کسی طریقے سے سمجھ آئے کہ یہ رہنمائی والی کتاب ہے، اس میں سب کچھ درج ہے اور یہ تصدیق کر رہی ہے پہلی کتابوں کی، اور یہی تمہیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھائے گی۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، انسان اگر تصور کرے تو میرے خیال میں اسی سوچ میں، اسی چیز کے اوپر غور و فکر کرتا رہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ایک چیز کہاں سے نکال کے اللہ تعالیٰ، اور وہ اتنی مفید، طاقت والی اور اتنی خوشگوار چیز وہ جو اللہ دے رہا ہے، تو اس میں بڑی نشانی ہے۔ ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اس طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جس سے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یعنی کیا چیز؟ انگور، کھجور، اس کو نشاور بھی کر لیتے ہیں اور پاک بھی کر لیتے ہیں اس چیز سے رزق۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، قدرت اللہ تعالیٰ کی، ایک چیز اسی سے اتنی پاک چیز بھی ہم حاصل کرتے ہیں اور اسی سے ایک ایسی چیز بھی حاصل کرتے ہیں جو کہ ہمیں مدہوش کر دینے والی ہے، جو کہ ہمیں نشے میں لے جانے والی ہے۔ ہمیں اس طرح تو دیکھیں دونوں کتنی الگ الگ چیزیں ہیں، ایک پاک چیز ہے، ایک پاک چیز نہیں ہے، ایک حرام چیز ہے، ایک حلال چیز ہے، دونوں کو ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، دیتے ہیں۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی، یعنی اشارہ ہے اب اس طرف کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں میں پر چڑھی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا کر اس طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہاں پہ بھی آ کے عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے ایک چھوٹی سی مکھی اور اتنی فائدہ مند چیز، اور وہ جا کے اسی پھول کے اوپر بیٹھتی ہے جس کا اس کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہوئی ہے، سمجھ دی ہوئی ہے کہ اس نے اسی پھول کے اوپر بیٹھنا ہے جس کا رس اس کو چاہیے، جس کا، اور کس طریقے سے وہ اپنا پھر بناتی ہے، کس طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھتے بنتے ہیں، اور پھر ایک بڑی چیز جو ہے وہ ہمیں شفا والی چیز وہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑا غور و فکر کرنے والا مقام ہے وہ بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو، یعنی ادھیڑ عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔
حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اب یہاں پہ توحید، رسالت، آخرت تینوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی کس طریقے سے توحید کا اللہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر رسالت کا، پھر آخرت کا، ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک لڑے کی طرح اللہ تعالیٰ نے پروئی ہوئی ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اس نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دیتا ہے نہ زمین سے اور نہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کی طرف جھوٹ نہ گھڑو، الٹی الٹی چیز باتیں نہ بناؤ. اللہ ایک مثال دیتا ہے. اب دیکھیں پھر مثال آ رہی ہے. ایک تو ہے غلام اور دوسرے کا مملوک اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور وہ اس میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی پھر وہی بات اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ حق اور باطل کہنے کا پیچھے مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ کیا حق اور باطل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا صحیح اور غلط برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جھوٹ اور سچ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ایک غلام اور ایک مالک جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. تو پھر بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ ہم اکثر لوگ اسی سیدھی بات کو نہیں مانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہیں بن آئے گا. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا کام دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم رہتا ہے. بتاؤ کہ یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. ایک گونگا بہرا اور ایک بولنے والا اور انصاف کی بات کرنے والا نہیں ہو سکتے. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنا کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کام. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی دیکھیں جب قیامت آئے گی، جب انسان کی موت واقعہ ہوگی، اس کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ کس وقت اس کی موت جو ہے، اگلے لمحے کیا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آرام سے ہم اپنے کچن میں، اپنے گھر میں، کہیں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اچانک سے چوٹ لگ جاتی ہے، اچانک سے چھری لگ جاتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ کٹ جاتا ہے، اچانک سے ہاتھ جل جاتا ہے. ہم نے کوئی سوچا تھا کہ ہمارا ہاتھ جلے گا؟ ہم نے کوئی سوچا تھا کہ ہماری جو ہے وہ ہاتھ کٹ جائے گا؟ اسی طریقے سے موت کہ اچانک آ جائے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اور وہ موت وہ قیامت ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اگلے لمحے جو ہے اچھا 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ انسان جو ہے خالق حقیقی سے جا ملے گا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والا دل دیا، اس لیے کہ تم شکر گزار. اب یہاں پہ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا کچھ تمہیں نعمتیں نہیں. اللہ تعالیٰ خود دیکھیں کتنا وہ غفور الرحیم ہے کہ خود گنوا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، پھر بھی تم شکر گزاری نہیں کرتے ہو، پھر بھی تم مانتے نہیں ہو بات کو. آپ چھوٹی سی ایک میں مثال یہاں پہ رکھوں کہ ایک ماں جب اپنا اس کا بچہ جو ہے وہ بگڑتا جاتا ہے، ماں نے کتنی قربانیاں دی ہوتی ہیں اپنے بچے کے لیے، لیکن جب وہ کہتی ہے نا، جب وہ بڑا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ قربانی کی تھی، میں نے تم لوگوں، ہم نے تو، یا ماں باپ دونوں ہی، کہ ہم نے تمہاری خاطر اپنا دن رات ایک کر دیا، اتنی مشکلیں اٹھائی، خود ماں بھوکا رہتی، بچے کو کس طریقے سے، جب بچہ بگڑ رہا ہوتا ہے اور اس کا کہنا نہیں مان رہا ہوتا تو ماں کس طریقے سے اس کو پرانی باتیں یاد کرا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، لیکن تم میرے کہنے میں آتے ہی نہیں ہو، تم مانتے ہی نہیں ہو. تو اس وقت دیکھیں اس ماں کے اوپر اپنے آپ کو تصور کریں کہ اس وقت ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے، کتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کیونکہ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے
تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیز کرتے ہیں، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہارے لیے یہ بنایا، تم شکر گزاری کرو، تم سیدھے راستے، اور اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر وہ سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے کہ وہ بار بار ہمیں بلاتا ہے۔ کیا ہم لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی پرندوں کے طرف کے کس طریقے سے ہم ادھر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہاڑوں کی طرف غور کرو، درختوں کی طرف غور کرو، آسمان پہ غور کرو، زمین پہ غور کرو، ذرا پرندوں پہ بھی غور کر لو کہ کس طریقے سے پرندے اڑ جاتے ہیں۔ ہے کوئی ذات، ہے کوئی اور انسان، ہے کوئی اور ایسی ہستی جو کہ پرندوں کو اس طریقے سے اڑائے سوائے اللہ کے؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی خالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس طرح جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تمام اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرمانبردار بنو، شاید کہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، دیکھیں کہ آپ اپنے گھر سے 2 دن کے لیے کہیں جاتے ہیں، وہ 2 دن وہ سکون سے نہیں گزرتے ہمارے۔ ہم جس وقت اپنے گھر پہنچتے ہیں اور ہم ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، شکر الحمدللہ ہم اپنے گھر پہنچے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں اتنا کام ہے۔ ایک دفعہ ذرا آپ تصور کریں جو جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کا تصور کریں کہ ان کی کیا زندگی ہے، کس طریقے سے اللہ نے ہمارے اوپر کتنے کرم کیا ہوا ہے ہمارے اوپر اللہ نے۔ ہمیں تو دیکھیں ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی لمحہ ایسا چکتا نہیں ہے کہ جس وقت اللہ کی نعمت جو ہے وہ ہمارا استقبال نہیں کر رہی ہوتی ہر طرح سے۔ شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو مانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی اپنے انجام سے یہ اچھی طرح واقف ہیں کہ پہلے یہ احسان کو مانتے بھی ہیں لیکن پھر ساتھ ہی انکار بھی کر دیتے ہیں۔ اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، یعنی کچھ تو مانتے ہیں ساتھ انکار کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اتنے ہارڈ درم ہیں کہ ماننے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی اب یہ گواہی کے لیے آ گیا کہ ہر امت میں سے ایک نبی یا کوئی ایسا شخص جس نے نبی کے گزرنے کے جانے کے بعد اس نے امت کو توحید اور خالص خدا پرستی کی دعوت دی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جو دائی ہیں اور دعوت دین کا جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی گواہ کے طور پہ آئیں گے، اور پھر روز قیامت ان کو جواب دہی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کافروں کو نہ کوئی حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحے بھر کے لیے مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا بردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے۔ یعنی دیکھیں دوہرا عذاب کہ ایک خود جو ہے وہ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، ابھی ہم نے جو پیچھے بات کی، دوسرا دوسروں کو روکتے ہیں۔ یہ چیز دیکھیے، اگر آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے گھر میں کئی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے کہ خود ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ایک چھوٹی سی مثال لیں کہ شادی بیاہ کے موقع پہ
کہ خود تو وہ کپڑے شپڑے پہن کے ہم لوگ نماز وغیرہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، اوپر سے ہم دوسرے کو اپنے ان کو اچھا اتنا مہنگا میک اپ یہ وہ، مثال چھوٹی سی ایک کہ ان کو بھی روک رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اور جیسے خود پردہ نہیں کر رہے لیکن دوسروں کو وہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا شاید، یا کیا وجہ ہے، دوسروں کو بھی پردے سے روک رہے ہوتے ہیں. خود شادی بیاہ میں عجیب و غریب قسم کی رسمیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اس کے گناہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی اس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی یہ رسم کرو، یہ رسم کرو، یہ رسم کرو. اس طرح کی اور بے بہا مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. لیکن کیا کرنا ہے، ہمارا کام کیا بنتا ہے، جہاں تک ہم روکنا چاہیں روک سکیں ہم نے روکنے کی کوشش کرنی ہے، اور خود اس چیز سے وہ رہنا ہے کہ ہوشیار رہنا ہے ایسے لوگوں سے کہ کوئی جو ہے ہمیں ڈگمگائے نہ. ہم اگر دین حق کے اوپر قائم ہیں تو ہم اس کے اوپر قائم رہیں سختی کے ساتھ. ہمیں کوئی ایسا نہ آج مل جائے جو کہ ڈگمگا دے، اور یہی لوگ جو ہیں فساد کرنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دین سے خبردار کرو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور پھر شہادت جو ہے ان سے لی جائے گی. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی کہ جنہوں نے مان لیا. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اب یہاں کچھ چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اب تم نے کرنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. یعنی کیا ہے کہ عدل کا مطلب یعنی حق دینا، اور احسان حق سے اوپر زیادہ. ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ عدل کا تو صاف صاف مطلب ہو گیا کہ کسی کا حق جو ہے وہ اس کو واپس، لیکن ہم نے احسان والا معاملہ کرنا ہے کہ بڑھ چڑھ کے اس کو دینا ہے. اور پھر یہاں پہ قسموں کی بات ہوئی ہے کہ قسمیں معمولی چیزوں پہ جو ہم قسمیں کھا لیتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے ان چیزوں کو کہ کھاؤ ہی نہ ایسی قسمیں جن کو پھر تم لوگ پورا نہ کر سکو، اور اگر قسم کھا لی ہے تو پھر پورا کرنی پڑے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانا یا منت ماننا یہ برا نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہو، نہ کھاؤ، تم نہ قسمیں کھاؤ نہ منتیں مانو، تو یہ مشکل میں ہی ڈلنے والی ہوگی کہ اگر تم لوگ نہ پورے کر سکو تو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی ہے، اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملے میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یعنی یہاں پہ بڑی موٹی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے، بہت اس طرح کی کہ ایک عورت جو کہ دیکھیں کتنی محنت کرتی ہے، ایک سود کاٹتی ہے کتنی محنت سے، لیکن اس سود کو پھر اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتی ہے. اسی طرح سے ہم اتنی مشقت کرتے ہیں، اتنی محنت سے نیکی کماتے ہیں، نیکی حاصل کرتے ہیں، اور پھر ذرا سے ہم کسی کی برائی کر کے، کسی کی چغلی کی غیبت کر کے یا برا کام کر کے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے باقی سارے معاملات بھی ہیں، باقی سارے معاملات بھی اسی طریقے سے کہ ہم اس عورت کی مثال سامنے رکھیں کہ کس طریقے سے ہم اتنی محنت سے کام کرتے ہیں اور پھر ضائع کر دیتے ہیں اس کو خود ہی. تو اس میں بھی بڑی آزمائش ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی بات پوچھ ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے. یعنی کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد میں تمہاری بد اخلاقی دے کر اس دین سے پھر نہ جائے
کہ اس کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ یہ اہل ایمان جو ہیں، ان کا گروہ جو جس گروہ میں شامل ہوا ہے وہ یہ تو اس طرح کے گروہ کے جن لوگوں سے اس کا سابقہ پیش آیا، ان کو یہ تو اخلاق اور معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہیں پایا، کہ قسمیں بھی کھاتے ہیں، اسی طرح کے غلط کام بھی کرتے ہیں، اسی طرح کا سارا کچھ بھی ہوتا ہے، لہٰذا محتاط رہنا ہے ان چیزوں سے۔ اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، یعنی وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ہم نے اسی کو ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان میں شامل کرے، نیک بندوں میں۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی کیا پڑھا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، کیونکہ وہ بار بار بھٹکاتا ہے نا، روکتا ہے، بار بار روڑے اٹکاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس روز تو انہیں لوگوں پر چلتا ہے، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بیگانے سے شرک کرتے ہیں، یعنی جو اللہ والے ہیں اس کے اوپر تو اس کا کوئی زور نہیں چلتا، چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن زور انہی لوگوں پر جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو جلدی اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جن کو اپنے رب کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے ہم نے کیا سبق لینا ہے اس آیت سے؟ کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور ہم نے ہر کام کرنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہنی ہے، تو انشاءاللہ پھر سارے کام ٹھیک ہوں گے۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس یعنی میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہو، ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، اور ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ یعنی کون؟ مہاجرین جنہوں نے چھوڑ دیے تھے، اور کس لیے چھوڑے؟ کہ دین کی خاطر۔ ہم آج دنیا کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں اور انہوں نے دین کی خاطر، تو ظاہر ہے پھر ایسے لوگوں کا مرتبہ دیکھیں کہاں سے کہاں خود ہی پہنچنا ہے نا۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے اور امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا، یعنی ایک بستی تھی
جو امن امان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور رزق جو ہے اس کو بے بہا مل رہا تھا، کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبت ان پر چھا گئی. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار اللہ نے ان کو آ لیا جب وہ ظالم ہو چکے. اب یہاں پہ کون سی بستی، کس بستی سے اللہ کی مراد ہے وہ اللہ جانے. بس ہے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی چیز ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. اور جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. وہی پیچھے والی بات کہ خود ہی انہوں نے ایک چیزوں کو حرام کر لیا، خود ہی حلال کچھ چیزوں کو کر لیا، تو پھر جن چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کیا تھا لہٰذا اللہ نے بھی ان کے اوپر حرام کر دیا. تو یہاں اس بات کا ذکر ہے. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم نے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا. یعنی جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی ہم نے ان کے اوپر حرام نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یعنی صحابہ کرام کے ورن کے وہ اگر اسلام لانے سے پہلے اس طرح کرتے تھے تو پھر لہٰذا کیونکہ وہ اسلام کے دائرہ عمل میں داخل ہو چکے ہیں لہٰذا اب ان سے کسی قسم کی وہ پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان سے پوچھ گچھ ہوگی جو کہ ابھی بھی کر رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع و فرمان یکسو تھا. یعنی وہ اکیلا انسان بجائے خود ایک امت تھا. ہے تو اکیلا تھا لیکن دیکھیں اس نے کام کتنا بڑا جو ہے وہ کیا تھا کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا اس سے تو ایک طرف وہ اکیلا اسلام کا لمبردار تھا اور دوسری طرف ساری دنیا کفر کی لمبرداری میں تھی. اس اکیلے بندے نے خدا نے اکیلے بندے سے وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا تھا. یعنی ایک امت پوری مل کے کرتی ہے، اور وہ شخص نہ تھا بلکہ ایک پورا ادارہ تھا جو یہ کام جو ہے وہ کر رہا تھا. اللہ کا مطیع و فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا رستہ دکھایا. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے کام میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. یعنی سب کے قانون کی اب یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا تو انہوں نے توڑ دیا تھا اس قانون کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت کے ساتھ، عمدہ حکمت کے ساتھ. یعنی بیوقوفوں کی طرح نہ دو دعوت، بیوقوفوں کی طرح تبلیغ نہ کرو بلکہ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، آرام سکون کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ دو، دلائل دے دے کے ان کی طرف ان کو مطمئن کرو. تو اس طرح دعوت دو اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارے رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اس وقت اس قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں میں یہ اس کے حق میں بہتر ہے. یعنی اگر بدلہ بھی لینا ہے تو صرف اتنا سا لو، تمہیں حق ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو صرف اتنا سا بدلہ لو جتنی سی زیادتی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں لینا. اور بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو، اس کو معاف کر دو. یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
صبر کرنا، معاف کرنا، یہ چیز اللہ کو پسند ہے، لیکن اللہ نے اپنے حق جو ہے اپنا بدلہ لینا اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام کرتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے رہو، یعنی جو خدا سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں نا، اور ہمیشہ نیک رویے پر قائم رہتے ہیں۔ دوسرے ان کے ساتھ خواہ کتنی ہی برائی کریں، وہ ان کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کو انتہا سے زیادہ پسند ہے، جو کہ برائی سے نہ دیں بلکہ بھلائی سے دیں۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ بھلائیاں اکٹھی کرنی ہیں۔ بس آج سے کوششیں ہم انشاءاللہ شروع کر دیں کہ بھلائیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں، کہ بھلائیاں ہی بھلائیاں ہمارے حصے میں ہوں، اور پھر جو چھوٹی موٹی برائی ہو بھی جائے گی انسان ہونے کے ناطے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بھلائیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے، فضل سے ہمارا 14واں پارہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی ہو گئی ہو اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔